बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज साल दोम के दौरान 12वां अतवार है और आज के अतवार को खजूरों का अतवार भी कहते हैं। खजूरों के अतवार के मौका पर आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से ज़िक्रिया नबी की किताब, उसका 9 बाब, उसकी नामी आयत से सुनते हैं, जिसमें कुछ इस तरह मरकूम है। ए बेटी सिय्योन, तू नहायत शादमान हो। ए बेटी यरूशलेम, खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादक और मुखलस है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। वो इफ्राहीम से रथ और यरूशलेम से घोड़े नाबूद कर देगा और कमाने जंग तोड़ दी जाएगी और वो कौमों को सलामती का मुजदा देगा और समुंदर से समुंदर तक और उसकी सल्तनत दरियाए फरात से इंतहाए ज़मीन तक होगी। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आज के दिन हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत से हम सुनेंगे। चौबीसवीं 20वीं आयत से 22वीं आयत तक, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ ही हैं। इसी वास्ते उसी में खुदा के जलाल के लिए हमारी आमीन है। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है वो ही खुदा है। उसी ने हमें मसा किया है, उसी ने हम पर मोहर भी की है और रूह का बयाना हमारे दिलों में दिया है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम सुनेंगे। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और कोहे जैतून पर बैते फिजे के पास आए, तब यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलो और मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि ये खुदावंद को दरकार हैं और वो जल्द वापस कर देगा। इसलिए हुआ है कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि बेटी सिय्योन से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, यानी बच्चे बल्कि लद्दू बच्चे पर। बस शागिर्द गए और जैसा यीशु ने उन्हें हुक्म दिया था वैसा ही किया और वो गधी और बच्चे को ले आए और अपने कपड़े उस पर डाले और वो उस पर सवार हुआ
اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور ہجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عال میں بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اور ہجوم نے کہا کہ یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں داخلے کا واقعہ سنا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہم ہر سال ہی سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے ہم سننا پسند کرتے ہیں، اور ایسا ہی مسیحوں میں پشت در پشت سے ہوتا آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے اتوار کو کھجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے۔ آج کے اتوار سے پاک ہفتے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سب کی نجات کا ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ یہ عبادتی سال کا اہم ترین ہفتہ ہے، جسے پاک ہفتہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور عظیم ہفتہ یا مقدس ہفتہ بھی کہلاتا ہے۔ اس دوران ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ان عظیم واقعات کو یاد کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں رونما ہوئے۔ اس ہفتہ میں ہم اس کی اذیت، موت اور جی اٹھنے کے علاوہ ان تمام باتوں کو یاد کرتے ہیں جو اس نے ہمارے نجات کے لیے کی۔ ہم مسیح کی زندگی کے آخری ہفتہ کو یاد کے طور پر ہی نہیں کرتے بلکہ قدم قدم اس کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ وہ اب بھی زندہ ہے اور ان دنوں میں خاص طور پر ہمارے درمیان ہوتا ہے اور اپنی صلیبی محبت کے ذریعے ہماری نجات کے لیے ہر دکھ برداشت کرنے کو تیار رہتا ہے۔ کھجوروں کے اتوار وہ حمد و ستائش کے گیتوں اور دعاؤں کو اسی طرح قبول کرتا ہے جیسے یروشلم میں داخلہ کے وقت اپنے شاگردوں اور لوگوں کے جذبات کا احترام کرتا ہے۔ پاک جمعرات کو آخری کھانے کے موقع کی طرح پاک ماس میں شامل ہوتا ہے اور روٹی اور میں پیش کر کے کہتا ہے کہ لو کھاؤ اور لو پیو، اور حکم عظیم دہرا کر کہتا ہے ایک دوسرے سے اسی طرح پیار کرو جیسے میں نے تمہیں پیار کیا۔ اور جس طرح اس نے پطرس کو اپنی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے اور تلوار چلانے سے منع کیا، وہ ہمیں بھی نصیحت کرتا ہے کہ اور جس طرح یہودا اسکریوتی نے دھوکہ دیتے اور گناہ کرتے وقت احتجاج کیا، وہ ہمیں بھی برائی سے روکتا ہے۔ یسوع مسیح اب مقدس جمعہ کے روز مرتا نہیں، لیکن ہمیں صلیب پر کہے ہوئے کلمات کو سننا چاہیے۔ یہ کلمات
ٹیپ ریکارڈر سے نہیں سنے جا سکتے، بلکہ اس روح سے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر کہ یسوع اپنی اذیت اور موت سے ہمارے گناہوں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں تاکہ ہم شفا پائیں۔ اتوار کے روز جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو دکھائی دیے، شب بیداری کی رات اور عید پاشکا کے اتوار وہ ہم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ گو ہم اسے بدنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، مگر باطنی آنکھوں سے خداوند یسوع مسیح کو اپنے درمیان محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں صحائف انبیاء کا خلاصہ بیان کریں گے، بلکہ اسی طرح جیسے اماؤس کی راہ پر انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو بیان کیا۔ اور جب ہم یہ کلمہ سنیں گے کہ تم پر سلامتی ہو تو ہمارے دل خوشی سے بھر جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہفتہ ہمارے لیے ایک مقدس اور عظیم ہفتہ ہے۔ اس سے برومند ہونا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے، اس روز ہمارے دل آج کی طرح نہیں ہوں گے۔ ہم یا تو مسیح کے قریب ہو کر ایمان کی مضبوطی پائیں گے، یا پھر اس سے اور امن سے بھی دور ہو جائیں گے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ مسیح کے دکھ اور موت کے وقت جتنے واضح طور پر لوگوں نے اس کی مخالفت یا حمایت کی، اتنی اس کی علانیہ زندگی میں بھی کبھی دیکھنے میں نہ آئی۔ پطرس، یوحنا اور یہودا ایک ساتھ رہے، اسی طرح یوسف ارامتی، نیکودیمس اور یہودیوں کی مجلس صدارت بھی اکٹھے رہے۔ لوگ ہمیشہ اس کی طرفداری کرتے رہے، مگر اس روز غیر متوقع طور پر بدل گئے۔ مگر جب اذیت کی گھڑی آئی تو ہر کوئی اپنی راہ اور ارادہ میں پرعزم ہو گیا۔ پطرس اور دیگر شاگرد جو پہلے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس کا انکار کرتے تھے، اب دلیر بن گئے اور اب یسوع کے گرد جمع ہو گئے۔ لیڈر دلی طور پر اس کے مخالف ہو گئے۔ یوسف ارامتی اور نیکودیمس نے کھلم کھلا اس کا ساتھ دیا۔ ہجوم میں سے بہتوں نے اسے صلیب دینے کا تقاضا کیا، مگر دوسرے لوگوں نے اس سے ہمدردی جتائی۔ ایک ڈاکو نے آسمانی بادشاہت مانگ لی، جبکہ دوسرا بغیر توبہ کیے ہی مر گیا۔ اس ہفتہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں اپنی موت کے وقت یسوع سے ملنے کی تیاری کرنی ہے، تاکہ یہ امر یقینی ہو جائے کہ وہ ہمیں دلاسا دے کر کہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ اس دوران عبادت کے لیے جتنا وقت بھی صرف کریں وہ کم ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جب خداوند یسوع المسیح لوگوں کے دلوں کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اپنی سستی اور کاہلی کے سبب اس کے کام میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لوگوں کی بھرپور رہنمائی ہی آپ کے لیے عید پاشکا کی خوشیاں لا سکتی ہے۔ مسیح یسوع کی زندگی کے آخری ہفتہ کے دوران رونما ہونے والے واقعات ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ مسیح یسوع نے کس سن میں دکھ اور موت سہی، لیکن اندازے سے پیچیدہ حساب کتاب لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح
سال دوم کے دوران آج جو ہم اس سال ایسٹر منائیں گے وہ 31 مارچ کو منایا جائے گا۔ 500 سال گزرے ہیں کہ جب ایک راہب بنام ڈیفیسیس نے واقعات، تاریخ اور حالات کا مطالعہ کر کے یسوع کے دور کا سن معلوم کرنے کی کوشش کی اور اسے مسیحی سن کا نام دیا۔ اس کے حساب کتاب میں 5 سال کا فرق رہ گیا تھا، یعنی اس کے رائج کردہ مسیحی سن کے مطابق یسوع کی عمر میں 5 برس کا فرق آ گیا تھا۔ یسوع 30 میں سن میں 5 سال کا اضافہ کریں تو یسوع کی موت کے وقت اس کی عمر 35 سال کی تھی۔ جس وقت یسوع مصلوب ہوا وہ مکمل طور پر مذہبی رسوم کا ہفتہ تھا۔ اس دوران یہودی اپنے کیلنڈر کے مطابق عید فصح مناتے تھے۔ آئیں ہم واقعات کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ اور استقبال اور عبادت خانہ میں تعلیم دینے کے بعد شام کو وہ بیتنیہ لوٹے۔ خداوند یسوع مسیح صبح سویرے ہیکل میں تعلیم دینے گئے۔ راستہ میں انجیر کے درخت پر لعنت بھیجی۔ دن بھر ہیکل میں تعلیم دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح دوبارہ بیتنیہ میں رات گزارنے آ گئے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح ہیکل جاتے وقت راستے میں شاگردوں نے مشاہدہ کیا کہ انجیر کا درخت سوکھ گیا ہے۔ یسوع اور اس کے مخالفین یہودی رہنماؤں کے درمیان ہر روز بحث و تکرار۔ بیتنیہ واپسی پر یسوع یروشلم کی تباہی اور دنیا کے خاتمے کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ بدھ کے روز خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں رہ کر دن بھر دکھ سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ یہودا یسوع کو پکڑوانے کے لیے یہودی رہنماؤں سے ساز باز کرتا ہے۔ جمعرات کے دن صبح کے وقت خداوند یسوع مسیح نے پطرس اور یوحنا کو عید فصح کے کھانے کی تیاری کے لیے بھیجا۔ دوپہر کے وقت وہ باقی رسولوں کا تیار کردہ کھانا کھانے گئے۔ شام 7 بجے آخری کھانا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے رسولوں کے پاؤں دھوئے۔ یہودا کی بے وفائی اور پطرس کے انکار کا اعلان کیا۔ پھر پاک شاکت کا قیام، کھانے کے بعد خطبہ۔ رات 10 بجے جمعرات کے دن خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی کے باغ میں دعا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں۔ رات 11 بجے خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری ہوتی ہے۔ پہلے حنانیہ اور پھر سردار کاہن قیافہ کے سامنے پیشی، غیر سرکاری مقدمہ چلا کر مصلوب کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ پھر پطرس کا انکار،
یسوع کو مجلس صدارت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ رات بھر اس کا مذاق اڑاتے اور ستاتے رہے۔ جمعے کے دن صبح 6 بجے یہودیوں کی مجلس جمع ہو کر قانونی طور پر اس کی موت کا فیصلہ سناتی ہے۔ صبح 11 بجے پلاطس خداوند یسوع مسیح کو سزائے موت کا حکم سناتا ہے۔ اسے کوڑے مارے گئے اور کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ کلوری کی جانب روانگی۔ دوپہر 12 بجے صلیب پر کیلوں سے خداوند یسوع مسیح کو جڑا گیا۔ 3 گھنٹے جان کنی کے عالم میں خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے رہے۔ سپہر 3 بجے خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان دے دیتے ہیں۔ یوسف ارامتی نے پلاطس کے پاس جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش مانگی۔ نیکودیمس یسوع کے دفن کے لیے 50 سیر مور اور عود لایا۔ شام 5 بجے جمعے کے دن خداوند یسوع مسیح کو قبر میں دفنایا گیا۔ ہفتہ کے دن خداوند یسوع مسیح کی لاش قبر میں رہی۔ قبر پر سرکاری مہر لگا کر پہرا بٹھا دیا گیا۔ اتوار کے دن صبح 5 بجے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، عورتوں خوشبو جات ملنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی قبر پر جاتی ہیں۔ قبر خالی دیکھی، مریم شاگردوں کو بتانے واپس دوڑتی ہے۔ پترس اور یوحنا جلدی سے قبر پر آتے ہیں۔ خداوند یسوع مریم مجدلی اور دوسری عورتوں کو دکھائی دیتے ہیں، جن کے کسی حصہ میں وہ پترس پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ سپہر 3 بجے اماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں سے ملتے ہیں۔ شام 5 بجے روٹی توڑتے ہوئے شاگرد یسوع کو پہچان لیتے ہیں۔ دونوں شاگرد یروشلم میں واپس آ کر شاگردوں کو بتاتے ہیں۔ رات 9 بجے خداوند یسوع ماسوائے توما تمام رسولوں پر ظاہر ہوئے اور ان سے باتیں کی۔ یہ ہے ہفتے کی یعنی کہ کھجوروں کے اتوار سے عید پاشکا تک کے دنوں کی تفصیل۔ آئیں ہم آج کے تہوار کھجوروں کے اتوار کے متعلق سیکھتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم پھر آگے بڑھتے جائیں گے۔ پاک جمعرات کو خدا کی عبادت میں شامل ہوں گے، جمعے کو ہفتے کی رات اور پھر ایسٹر کے دن۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ مسیح کے دکھوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کی دکھوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ضرور پاک ہفتے کی عبادت میں سب شامل ہوں۔ میرے عزیزو، آج کے واقعہ کے حوالے سے متی رسول ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مسیح کو گہرے طور پر پہچانیں اور یہ معلوم کریں کہ ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے۔ چاروں انجیل نویس یہ واقعہ سناتے ہیں، کیونکہ خداوند کی زندگی کا یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ چاروں میں ایک بنیادی پیغام ہے۔ بے شک ہر انجیل نویس نے جن کے لیے انجیل لکھی، ان کی ضروریات کے مطابق کسی خاص نقطے پر زیادہ زور دیا ہے۔ نمبر 1،
خداوند یسوع مسیح وہ مسیح تھا جس کا اسرائیل نے صدیوں انتظار کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی کا آغاز میں اگر کوئی اسے مسیح کے طور پر پہچان لیتا تو وہ اسے منع کیا کرتے کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہر شخص کو یہ بات بتا دی جائے کہ وہ مسیح ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس کے آنے کا مقصد سب انسانوں کو نجات دینا ہے۔ وہ انہیں کنواری مریم کے بطن میں مجسم ہونے کے وقت ہی سے بچا رہا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے دکھ اور موت کے ذریعے نجات کے کام کو تکمیل تک پہنچائے۔ یہ ایک سچائی تھی اور خود پلاطس سے کہا تھا کہ میں اس واسطے آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ اب لوگوں کو پکار پکار کر اور چلا چلا کر اسے مسیح کہنے دو، کیونکہ وہ ہے۔ متی رسول ہمیں وہ الفاظ بتاتا ہے جن سے لوگوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ داؤد کے بیٹے کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، عالم والا پر ہوشنا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح وہ مسیح تھا جس کا پیغمبروں نے اعلان کیا تھا۔ گدھے کا واقعہ اور اس کی تفصیلات سے زکریا نبی کی نبوت تکمیل تک پہنچی۔ بیٹی سیون سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، یعنی بچے بلکہ لدو بچے پر۔ ایسی ہی اور سینکڑوں پیشن گوئیاں خدا کے کیے ہوئے وعدوں کا ہر لفظ پورا ہو رہا تھا۔ پولس رسول کرنتھیوں کو لکھتے ہیں کہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اسی مسیح میں ہاں ہی ہیں۔ کرنتھیوں کے نام دوسرے خط اس کی پہلی آیت سے 20ویں آیت میں فرماتے ہیں۔ یروشلم میں داخل ہوتے وقت خداوند یسوع مسیح کیا سوچ رہے تھے؟ ہجوم یہ سوچ رہا تھا کہ آخرکار مسیح ظاہر ہو گیا ہے، اب وہ جلد ہی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اور فلسطین کو رومی دشمنوں سے پاک کر کے داؤد کی بادشاہت کو دوبارہ قائم کرے گا۔ رسول اور شاگرد بھی سوچ رہے تھے کہ آخرکار استاد نے دکھ اور موت کی ان باتوں کو چھوڑ دیا ہے جو کچھ عرصہ سے وہ ان سے لگاتار کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس کی سوچ ہماری سوچ سے مطابقت رکھتی ہے اور اب وہ اپنے بارے میں شرمندہ نہیں ہوں گے، لیکن مسیح کی سوچ ان سب کی سوچ سے بالکل مختلف تھی۔ خداوند یسوع مسیح کی سوچ میں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک تھے۔ وہ دنیا کو نجات دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، چاہے اس کی کتنی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اس کے باوجود ایک خیال ایسا تھا جو خداوند یسوع مسیح کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اس قدر فراخ دلی سے پیش کی ہوئی نجات کو رد کر دیں گے اور زندگی سے محروم رہیں گے۔ یسوع کے لیے ہر روح قیمتی ہے۔ اگر ایک روح بھی نجات قبول کرنے سے انکار کر دے تو یسوع کے لیے ایک ایسا دکھ ہے جو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا خراج مانگتا ہے۔ لوکا رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم کو دیکھ کر رو دیے۔ اس بے حد عزیز اور قیمتی شہر کی بربادی واقعی دردناک منظر تھا، لیکن یہ بربادی اس بربادی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جب ایک انسان خدا کے پیار کو رد کر کے نجات قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جو کچھ انسان خلوص دل سے خدا کو پیش کرے، خدا اسے استعمال کر کے اس کی نجات کے لیے کام میں لاتا ہے۔
خداوند یسوع مسیح نے نجات کو رد کر کے بربادی کی طرف جانے والوں کے پیش نظر تعریف کرنے والوں کی تعریف کو رد نہ کیا بلکہ قبول ہی کیا۔ وہ جیسے بھی کامل تھے خداوند یسوع مسیح نے انہیں ویسے ہی قبول کیا، لیکن کیونکہ وہ اس وقت خلوص دل سے اس کا استعمال کر رہے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے 2 رسولوں کو گدھا تلاش کرنے کے لیے بھیجا تو پیغام دیتے ہوئے ان سے کہا کہ گدھوں کے مالک سے یہ کہنا یہ خداوند کو درکار ہے۔ اس پر بڑے بااخلاق الفاظ کا اضافہ کرتے ہوئے فرمایا وہ جلد واپس کر دے گا۔ اگر ہم اس پر اتنا غور نہ کریں تو یہ بڑی معمولی بات لگتی ہے، لیکن اگر غور کریں تو بہت بڑی بات ہے کہ خداوند خود اس کی حفاظت کرے گا اور اسے خود واپس لوٹائے گا۔ خداوند کو گدھے کے مالک سے ایک خدمت کی ضرورت تھی۔ خداوند کو ہم میں سے بھی ہر ایک سے خدمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہر روز ہم میں سے ہر ایک کو یہ پیغام بھیجتے ہیں۔ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ خداوند کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خداوند اپنی ضرورت کا اظہار اس روح کے ذریعے ہمارے جو اندر ہے کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہراً یہ معمولی چیز ہی ہو، لیکن اسے اس کی ضرورت ہے۔ ہماری نجات کے کام کے لیے اسے اس کی ضرورت ہے۔ خداوند کو ہماری روزانہ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ اسے ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی خدمت کا جواب مثبت میں دیں تو ہماری نجات کی تکمیل ہوگی، لیکن اگر ہم اس کی درخواست پر نہیں کہیں گے تو ہم اس کی محبت کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جانے والی کوئی خدمت بے اجر نہیں رہتی۔ وہ خود ذاتی طور پر ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اس پاک ہفتے کے دوران ہمیں اس سے پوچھتے رہنا چاہیے، خداوند تو مجھ سے کس قسم کی خدمت چاہتا ہے؟ آئیں ہم فیصلہ کریں کہ ہم اس سے پوچھتے اور اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے یعنی موسٹ ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ تمام مسیحی بہن بھائیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو کھجوروں کا اتوار مبارک ہو۔ ہیپی پام سنڈے۔ آئیں ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، اور فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ تمام مرحوم ایمانداروں کی روحیں، اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی پاسٹر یوحنا صدیق، والد محترم صدیق مسیح، والدہ محترمہ حنیفہ بی بی کی روح خداوند کی رحمت سے آرام میں رہے، آمین۔ خدائے کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے
اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری سب تک پہنچائیں۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ہیپی پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار مبارک ہو۔